Imagine you are standing in a bustling classroom, surrounded by energetic students, vibrant colors, and a hum of learning. Among these students is a child named Ali, who is 8 years old, loved dinosaurs, and is in third grade. As the teacher begins the lesson, Ali starts to overwhelmed by the loud noise and starts to cover his ears. Ali found it challenging to focus on the teacher's instructions and do not able to listen to the teachers. His ears finds it challenging to focus on the teacher's instructions. When the teacher asks to work in pairs, Ali finds it challenging because he wants to work alone and prefers to work on his favorite dinosaurs drawing. As the teacher asks, as the class transitions to a new activity, Ali finds it challenging to focus on it because it can disturb his routine. So why the Ali's behavior different from others and prefers a unique styles? So I want you all to let's delve into the journey of exploring the autism in school children. Assalamu alaikum everyone and a very good evening. Myself Hania Batul, a recently graduate psychology student from Air University. I would like to express my gratitude for giving me the opportunity to share my knowledge on this platform. There is the table of content we will go through during this lectures: introduction, symptoms, treatment or strategies, and conclusion. As the Dr. Carrie Margot once said, autism can't define me, I define autism. Their words means that autism जो है वो एक पर्सनालिटी और एक शख्सियत की पूरी पहचान नहीं है, बल्कि ये एक it is a one aspect of any individual's personality और उसकी identity. So we have to understand this notion of Dr. Carrie Margot that we have to support or accept the autism children and give them the support in every day's life. Moving forward, we have the introduction. So what is the autism? Autism, also known as autism spectrum disorder. It is a neurodevelopmental disorder, which means it affects the brain and spinal cord and nervous system. Nervous system which is comprises of brain and spinal cord and nerves. یہ اس کے اسٹرکچرز میں چینجز کرتا ہے جس کی وجہ سے جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے جو بچے ہوتے ہیں دے ہیو دا لمیٹڈ سوشل کنیکشن. ان کا سوشل کنیکشن بہت کم ہوتا ہے, وہ سوشل انٹریکشنس نہیں کر پاتے. ان کی بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے باقی بچوں سے, بیکاز دے کین ناٹ مینٹین دا آئی کانٹیکٹ. جب بھی وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا آئی کانٹیکٹ وہ صحیح سے مینٹین نہیں کر پاتے. Just like that, in school children, autism can manifest in various ways because everyone has it affects in everyone in different ways to different degree, impacting their academic, social and emotional development. اگر ہم اس کی کازز کی بات کرتے ہیں تو autism جو ہے وہ ابھی تک ریسرچز کے تھرو اس میں کوئی ایگزیکٹ کاز اس کی پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ ریسرچز ایسی کہتی ہیں کہ بایولوجیکل انوائرمنٹل دو سگنیفیکنٹ کازز رول پلے کرتے ہیں ان کے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے کازز میں. اگر ہم بایولوجیکل کازز پہ جائیں تو بایولوجیکل میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں کہ مٹرنل جب فیٹل ڈیولپمنٹ وہ انوائرمنٹ کے ساتھ اتنا انٹریکٹ نہیں کرتی, وہ سوشلی نہیں ہوتی, اور جس کی وجہ سے جو فیٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی وجہ بنتی. سو موونگ فارورڈ, آٹزم اسپیکٹرم کے جو چلڈرنس ہوتے ہیں دے ہیو ویریس کائنڈز آف سمٹمس. ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل, سوشل کمیونیکیشن چیلنجز. چلڈرن ود آٹزم may struggle with verbal, non-verbal communication such as understanding tones, expressions and gestures. اگر ہم وربل کمیونیکیشن کی بات کریں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ورڈ اپنے کنوے نہیں کر پاتے. جیسے ہم عام روٹین میں اپنے ورڈس کے تھرو ایک دوسرے کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے, لیکن جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں وہ اپنے میسج کنوے نہیں کر پاتے کہ ان کو کیا چیز ضرورت ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں تو جب ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو پیرنٹس بچوں کو یہ انسٹرکشنز کرتے ہیں کہ آپ نے چیزوں سے دور رہنا ہے اور بیہیو اچھے مینر میں کرنا ہے. لیکن کیونکہ اب جو نارمل بچہ ہے وہ پیرنٹس اس کو فار ایگزامپل اگر لیم اینڈ ٹرن میں ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ اسے آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہ بچہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے. لیکن آٹسٹک بچہ جو ہوتا ہے وہ
ان کی اس جیسچر کو, ان کے ایکسپریشن کو نہیں سمجھ پاتا, وہ نہیں فیل کرتا کیونکہ وہ ایکسپریشنس کو گین ہی نہیں کر رہا, ان کو سمجھ ہی نہیں رہا. اگر ہم فیشیل ایکسپریشنس کے بعد ان کے سوشل کیوز جو ہوتے ہیں وہ سوشل کیوز کو نہیں سمجھ پاتے, وہی بات. اور اگین ہم لوگ جاتے ہیں سوشل انٹریکشن ڈیفیکلٹیز پہ. سوشل انٹریکشن ڈیفیکلٹیز another one of the major reason symptoms of the autistic children. They may have trouble initiating conversations. وہ مینٹین نہیں کر پاتے کنورسیشن کو. انڈرسٹینڈنگ سوشل نارمس, ان کے سوشل نارمس کو نہیں سمجھ پاتے. ریلیشن شپ ود پیئرس, فار ایگزامپل وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کو ایک اسٹرینجر سے کتنا اسپیس رکھنا ہے. وہ اپنے فرینڈس کے مطلب ان کے فرینڈ سرکل تو بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ وہ انٹریکٹ نہیں کرتے, اور اپنے کلاس فیلوز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے بھی انٹریکٹ نہیں کر پاتے. اس کی ہم اگزامپل دے سکتے ہیں کہ ٹیچرز اگر فار ایگزامپل کلاس میں اگر ایک بچے کو کوئی چیز نیڈ ہے یا فار ایگزامپل اس کے پاس ریزن نہیں ہے تو ہی میں آسک دا ٹیچر, بٹ دا آٹسٹک چائلڈ ڈو ناٹ ایبل ٹو آسک دا ٹیچر اباؤٹ اٹ. اس کے بعد ہمارے پاس سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں جو ایک اور سمٹم ہے. سم چلڈرن ود آٹزم میں بی اوور اور انڈر سینسٹیو اور ٹو سرٹن سائٹس, ساؤنڈ, اسمیلس, ٹیکسچرس. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ میڈیا انفلوئنس جس طرح آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو کافی زیادہ میڈیا پلیٹ فارمس پر ایسا دکھایا گیا ہے کہ جو کافی سیریز میں جو آٹسٹک چائلڈز ہوتے ہیں وہ ساؤنڈس اور جو ٹیکسچرز ہوتے ہیں ان سے کافی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کا بیہیویئر. ایک سیریز میں دکھایا جا رہا تھا کہ آٹسٹک جو بچہ تھا جب وہ کسی کے ٹچ کو نہیں کر پاتا تھا, لے پاتا تھا, کیونکہ وہ کافی زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا تھا اور یہ اس کے سینسری اوور لوڈ کو انہینس کر دیتا تھا. اگر وہ کسی کراؤڈڈ پلیس میں ہے, ٹریفک والی پلیس میں ہے, تو وہ جو نارمل ایک ساؤنڈ ہوتی ہے نارمل پرسن کے لیے ہیئر کرنا بیئریبل ہوتی ہے, بٹ فار آٹسٹک چلڈرن وہ اس ساؤنڈ کو بیئریبل نہیں کر پاتا, وہ اس کے لیے بیئر کرنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اسی طرح ٹیکسچرز آ جاتے ہیں. وہ کچھ کلوتھس کے ٹیکسچر ان کو کافی زیادہ ان کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں, کچھ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتے. جو ان کے اسپیسیفک انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انہیں کو فالو کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اگر ان کے انٹرسٹ کے مطابق وہ چیز نہیں ہے تو وہ ان کی لرننگ اور ان کے بیہیویئر پہ کافی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ اینڈ پریفر ٹو بی الون. دے آلویز وانٹ ٹو بی الون بیکاز یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اپنی ہی دنیا میں گم رہنا. ان کو باہر سے یا دوسرے لوگوں سے زیادہ کانٹیکٹ کرنے میں اوائڈ کرتے ہیں. ان سے آئی کانٹیکٹ, جب ان سے کوئی بات کر رہا ہو یا پھر وہ کسی سے کچھ سن رہے ہوں تو وہ آئی کانٹیکٹ نہیں مینٹین کر پاتے, بلکہ اپنے سراؤنڈنگس پہ توجہ دیتے ہیں زیادہ. ریپیٹیٹیو بیہیویئرس جو ہوتا ہے یہ ان کا کوپنگ میکینزم ہوتا ہے ایک طرح کا, جو کہ کافی ڈینجرس بھی ہوتا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر یہ کراؤڈڈ پلیس میں ہے, کسی سینسری اوور لوڈ کی وجہ سے ان کو نوائز لیول بہت زیادہ لاؤڈ ہو گیا, تو یہ اس کے رزلٹ میں ریپیٹیٹیو بیہیویئرس فار ایگزامپل فلیپنگ دیئر ہینڈس اور فالوئنگ اسٹرکٹ روٹینس, راکنگ اور اس طرح کی حرکتیں, یا پھر اپنی آئیز کو بار بار بلنک کرنا, اس طرح کے پیٹرنس شو کرتے ہیں جو ان کو اس ٹائم کی انگزائٹی اور ان کے سینسری اوور لوڈ کو کم کر دیتا ہے. لیکن ریپیٹیٹیو بیہیویئرس کافی ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی اڈلٹ آٹسٹک مین یا وومن ہے, وہ روڈ کراس کر رہے ہیں اور اس دوران وہ ٹریفک یا نوائز کے سے ان کی جو نوائز ہے وہ ان کو سینسٹیوٹی بہت فیل ہوتی ہے اس سے, اور وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو سینسری اوور لوڈ سمجھتے ہیں. تو اس دوران وہ اس بیہیویئر یا اس پین کو جو ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اریٹیشن کو کم کرنے کے لیے وہ فلیپنگ آف دا ہینڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا پھر آئی بار بار بلنک کر دیتے ہیں. اسی کے دوران اگر وہ روڈ کراس کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے کافی ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے. دیر از اے مینی اینڈ مور چیلنجز ان پاکستانی اسکولس ڈیورنگ ٹو فیس دا آٹسٹک چلڈرن. نمبر 1 ہم بات کرتے ہیں لیک آف اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. سب سے بڑی وجہ جو آٹسٹک بچے ہیں جو محروم ہیں اور ان کو ایجوکیشن صحیح سے نہیں دی جا رہی, وہ لو پبلک اویئرنیس اینڈ پروفیشنل اویئرنیس ہے. کہ ہماری عوام کو یا ہمارے پروفیشنل ایون کے ڈاکٹرز کچھ ہیں جو ابھی تک فی الحال اس کو صحیح سے نہیں کر پا رہے, ہیلتھ کیئر پروفیشنل جن کے اندر لیک بیسک نالج آف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, جس کی وجہ سے بچوں کی ڈائگنوسس ڈیلے ہوتی ہیں ان کے. اور یہ مسکنسیپشن بن گیا ہے کہ آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ایسے انوائرمنٹ میں یا ان کو جس طرح نارمل روٹین میں وہ کوپ نہیں کر سکتے کسی بھی ڈیلی لائف سے چیلنجز سے.
جبکہ اگر صحیح پروفیشنل اور تھراپیوٹک وے سے ان کو ڈیل کیا جائے تو کافی بہتر ہو سکتے ہیں. سوسائٹل اسٹگما از اندر چیلنج فار پاکستانی سوسائٹی. سوسائٹل اسٹگما جو پاکستانی چیلنج ہے اسکولز میں کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ چائلڈ وہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا, اور ان کے لیے جب کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کریٹنگ ریزسٹنس ٹو انکلوسیو ایجوکیشن اینڈ فوسٹر نیگیٹو اسٹیریوٹائپس. تو یہ ایک مسکنسیپشن بن گیا ہے آٹسٹک چلڈرنس کے لیے کہ وہ کیونکہ وہ ایک ڈسیبل ہیں, وہ ڈفرینٹ ہے باقی لوگوں سے, تو وہ پڑھنے کے اہل نہیں ہیں, وہ ایجوکیشن کے اہل نہیں ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے اور اسٹگماٹائزڈ ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریسورس لمیٹیشنس, شارٹیج آف ٹرینڈ پروفیشنلس. دیر از اے کریٹیکل لیک آف ٹرینڈ ایجوکیشنل ٹیچرس, اسپیچ تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ جو ان کو نیسیسری انٹروینشن اینڈ سپورٹ پرووائڈ کریں. اسکولس میں اس کو مینٹین کرنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ان بچوں کو بھی ایک نارمل لائف مل سکے. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے انسفیشینٹ اسپیشلائزڈ مٹیریلز اینڈ انفراسٹرکچر. اسکول جو ہوتے ہیں وہ آفن لیک کرتے ہیں اسپیشلائز ایجوکیشن پہ, مٹیریلس پہ, اسسٹیو ٹیکنالوجیز پہ اور انفراسٹرکچر پہ, بیکاز کیونکہ آٹسٹک چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ نیویگیٹ نہیں کر پاتے کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور ڈائریکشنس کو نہیں یاد رکھ پاتے. ان کے اسٹرکٹ اسکیجولز ہوتے ہیں, اگر ان کے اسٹرکٹ اسکیجولز میں یا اسٹرکٹ روٹینس میں ذرا سا بھی ڈفرینس آ جائے, جیسے ہم نے علی کے ایگزامپل میں لیا تھا کہ جب ٹیچر نے ایک کلاس روٹین کو چینج کیا یا اسکیجول کو چینج کیا تو وہ کافی زیادہ اینکشیس ہو گیا تھا اور وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا نہ وہ, کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتے ہیں تو وہ اپنی اس ڈائناسور والی ڈرائنگ پر تھا مشغول. اسی طرح اگر ہم لوگ ان کے انفراسٹرکچر یا پھر مٹیریلس پہ فوکس کیا جائے اسکول کے, تو آٹسٹک بچے کافی اچھا کیپیبل کر سکتے ہیں اور کافی اچھا لرن کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے فائنینشیل کنسٹرینٹس. رورل ایریاز میں جہاں پر اتنی نالج اور اویئرنیس بھی نہیں ہوتی پیرنٹس کو, اگر ہو بھی صحیح تو ان کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور وہ افورڈیبل نہیں کر پاتے کہ میری فیملیز کو تھراپیز دینا ہوگی. تھراپیوٹک انٹرونشنس جو کافی زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے ان پیرنٹس ان فیملیز کے لیے, تو یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ کیونکہ ہیلتھ انشورنس بھی کور نہیں کر پاتے سم ٹائمس ہیلتھ انشورنس, تو اس وجہ سے یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ لیک کرتے ہیں اپنے تھراپیز میں اور صحیح سے کوپ اپ نہیں کر پاتے ڈیلی لائف کی چیلنجز سے. پالیسیز اینڈ امپلیمنٹیشن گیپ. جبکہ ہمارے پاس کچھ پالیسیز بن چکی ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا اسی طرح ہی ضروری ہے. جیسا کہ ان ایڈوکیٹ پالیسیز, وین پالیسیز مائٹ ایگزسٹ دے آر آفن ناٹ کمپریہنسو انف اور آر poorly implemented to effectively support inclusive education for children. اب آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک کافی زیادہ سپورٹیو انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارے جو ان ایڈوکیٹ پالیسیز ہوتی ہیں جب وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوں گی یا پھر پالیسیز بن چکی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو آٹسٹک بچے جو ہیں وہ اسی طرح اپنے ان ڈیلی لائف میں صحیح سے اسٹرگل ہی کرتے ہیں, صحیح سے مینٹین نہیں کر پاتے اپنی ایجوکیشن کو. نیڈ فار اے ہولسٹک اپروچ. A coordinated multi-level effort involving government initiatives, public-private partnerships and policy reforms. اب ہولسٹک اپروچ ہے کہ ہمیں ملٹی لیول اپروچ چاہیے, ملٹی لیول انیشیٹیوس چاہیے جس میں پبلک بھی انوالو, پبلک پرائیویٹ سیکٹرز بھی انوالو ہوں, گورنمنٹ بھی انوالو ہو, تاکہ ایک کریٹیو سپورٹیو انوائرمنٹ آٹسٹک چلڈرن کی ایجوکیشن کے لیے بن سکے. اس میں گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں اور ایسی این جی اوز میں سپورٹ کرے جو نان گورنمنٹل این جی اوز ہوتی ہیں یا پھر گورنمنٹل این جی اوز. ان کو چاہیے کہ ان بچوں کے لیے ہولسٹک اپروچ کے نیڈ یا ہولسٹک اپروچ کے تھرو ان کے لیے کام کریں, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستانی اسکولس میں. کی چیلنجز فار اسکول چلڈرن. لیٹ اور مس ڈائگنوسس جو ہوتی ہیں وہ ایک ارلی چائلڈ انٹرونشن جو ونڈو ہوتی ہے 2 to 5 ایئر ایج کو, وہ مینٹین نہیں کر پاتے, اور جو گرلز آتی ہیں وہ زیادہ تر پرٹیکولرلی انڈر ڈائگنوزڈ ہو جاتی ہیں بیکاز دے ماسک دیئر چیلنجز اور سمٹمس مور افیکٹولی. اب گرلز اپنے ان سمٹمس کو مور افیکٹولی ایسے مینیج کر لیتی ہیں کیونکہ ماسک کر لیتی ہیں, مینیج نہیں کر پاتی کہ وہ بیہیویئر سے اپنے ان سوسائٹل بیہیویئر سے لرن کرتی ہیں, ان کو صحیح سے آبزرو کرتی ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ ایوری آٹسٹک چائلڈ ویریڈ ان دیئر اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز اینڈ ہیو دیئر اون ایبلٹیز.
سو لیک آف اویئرنیس جو امنگ پیرنٹس میں ہوتی ہے اور ٹیچرز جو زیادہ کلاس کے دوران اگر وہ بچے کو آبزرو صحیح سے نہیں کرتے کہ بچے میں کوئی ڈفرینٹ پیٹرنس نظر آ رہے ہیں بیہیویئر کے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو صحیح سے آبزرو کریں تاکہ بچے کی جلدی ڈائگنوسس ہو سکے کسی پروفیشنل کے تھرو. ایکسیس ٹو انکلوسیو ایجوکیشن, جو ہمارا مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم ہے ان پاکستان, وہ ان بچوں کے لیے ایک سپورٹیو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. وہ فوکس یہی نہیں کرتے کہ ان بچوں کو ایک ایکسٹرا نیڈ, ایکسٹرا کیئر, ایکسٹرا کریکولم کی ضرورت ہے جو ایل ایکوپڈ ہیں, جو صحیح سے مینیج نہیں کر پاتے کہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح اپنی یہ روٹین اسی طرح جیسے نارمل بچے ایک لرن کرتے ہیں, ان کے اسٹرکٹ روٹینز ہوتی ہیں اسکول کی, اس بیہیویئر یا اس اسکیجول کے ساتھ آٹسٹک بچوں کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے لارجلی ایل ایکوپڈ فار انکلوسیو لرننگ ان پاکستان. لارج کلاس سائز, جو آبزرویشن میں ایک مسئلہ آتا ہے ٹیچرس کے لیے, وہ ایک لارج کلاس سائز ہوتے ہیں کیونکہ کلاس کی جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیچر جو ہوتا ہے ہر ایک بچے کو انڈیویجولی اٹینشن نہیں دے پاتے. سو ٹیچرس کے لیے ہر ایک بچے کو انڈیویجولی اٹینشن دینا, ان کے بیہیویئرس کو آبزرو کرنا بہت زیادہ ایک نیسیسری ہے, کیونکہ وہ اسی کی بنیاد, اسی کی وجہ سے وہ اس بچے کو جج کر سکیں گے کہ اس میں کوئی ایسے پیٹرنس یا ایسے بیہیویئر تو نہیں ہے. انٹرینڈ ٹیچرس, موسٹ ٹیچرز لائک ٹریننگ ان اسپیشل ایجوکیشن نیڈس, کیونکہ ہمارے جو مین اسٹریم اسکولز ہوتے ہیں ان میں ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے ان اویئر ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس ٹرینڈ ٹیچرز نہیں ہوتے, ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی اسکولز میں یا پھر کہیں پر بھی اسکولز میں, یا ان کے ورکنگ جس طرح ہوتے ہیں گورنمنٹس میں کوئی انیشیٹو پروگرام اسٹارٹ کیے جائیں جس میں ٹیچرس کو ٹریننگ دی جائے کہ ہم نے اس طرح کے بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ایون دو کہ آج کل کے پاکستانی سوسائٹی میں یہ آٹسٹک ڈس آرڈر بہت زیادہ پریویلیج کرتا جا رہا ہے. ریجڈ کریکولم ایک اور ریزن ہے جو کہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں وہ نارمل بچے کی کیپیبلٹی یا اس کی اسپیڈ سے نہیں چل پاتے. ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ریجڈ کریکولم کو تھوڑا ان کے لیے سلائڈ ڈاؤن کریں یا ان کے لیے تھوڑا سا فلیکسیبل کریں گے جس سے وہ مینیج کر سکیں, کیونکہ ان کے اندر جس طرح لرننگ ڈسیبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اس نارمل بچے کی اسپیڈ سے سلیبس یا اس کے مٹیریل کو کیچ اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سوشل اسٹگما اینڈ بلنگ, چلڈرن ود آٹزم آر آفن بلیڈ, ٹیزڈ اینڈ سوشلی ایکسکلوڈیڈ بائی دیئر پیئرز. یہ بہت بڑی ریزن ہے جو کہ آٹسٹک بچے کو آج کل کے معاشرے میں فیس کرنی پڑتی ہے. ایون آج کے میڈیا انفلوئنس بہت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن سوسائٹل اسٹگما ابھی بھی موجود ہے. چلڈرن آر آفن بلیڈ, کیونکہ ان کو بلیڈ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ ویئرڈ ہیں, سلو ہیں یا ڈیفیکلٹ ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح ڈیلی روٹینس میں ان کے ساتھ کوپ اپ کریں. وہ نارمل بچوں کے ساتھ کھیلتے ہی نہیں ہیں, ان کے ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ویئرڈ اور سلو یا ان کو بلی کیا جاتا ہے. لیک آف سپورٹیو سروسز, ایون ایف اے چائلڈ از ڈائگنوزڈ, ایکسیس ٹو ان اسکول ایجو سپورٹ لائک اسپیچ تھراپی, آکوپیشنل تھراپی اور ڈیڈیکیٹڈ شیڈو ٹیچر. تو جیسے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ شیڈو ٹیچر جو کہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن وہ آٹسٹک چائلڈ کو اتنی ہی کیئر اور سپورٹ دے سکتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے ہر ایک نیڈس کو مینیج کرنا یہ آٹسٹک چائلڈ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ شیڈو ٹیچر کافی زیادہ ضروری ہے. تو موونگ فارورڈ, تو جیسے ہم نے چیلنجز کو ڈسکس کیا, دیر آر دا سم ٹریٹمنٹس اینڈ اسٹریٹجیز وچ کین امپلیمنٹ ٹو امپروو دیز چیلنجز اینڈ سمٹمز آف دا آٹسٹک چائلڈ. جو آٹسٹک چلڈرن ٹپیکلی ریسیو سپورٹس فرام ٹو ٹائپس آف کیئر گیورس. دیر آر دا پرائمری کیئر گیور اینڈ دا سیکنڈری کیئر گیورس. دا پرائمری کیئر گیورس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے پیرنٹس اور گارڈینس. سیکنڈری کیئر گیورز انکلوڈنگ تھراپیز, سپورٹ اسٹاف, and to help those thrive, various therapies are often employed like ABA, applied behavior analysis, occupational therapy, and speech and language therapy, which focus on developing the specific skills and addressing individual needs. So let's discuss these therapies one by one. Number one is behavioral analysis, applied behavior analysis. جو جن سمٹمس کو اپلائڈ بیہیویئر انالیسس کیٹر کرتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیفیکلٹی انیشیٹنگ کنورسیشنز آ جاتا ہے, اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ آ سکتا ہے اس میں,
اس میں یہ آ سکتا ہے کہ ان کے جو ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم اپلائڈ بیہیویئر انالیسس یوز کرتے ہیں، جس کی اگر فار ایگزامپل جو اپلائڈ بیہیویئر انالسٹ ہوتے ہیں وہ بچے کو پریکٹس کرواتے ہیں ری انفورسنگ دا بیہیویئر وتھ پریز اور ریوارڈ. وہ ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر ان کو پریز کرتے ہیں، جس کی بیس پر ان کو ریوارڈ دیتے ہیں، تو ان کا وہ بیہیویئر ری انفورس ہوتا ہے اور وہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر چاہتے ہیں وہ اس کو بچے سے وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پیرنٹس بھی اپنے ہوم پر ایسے کر سکتے ہیں بائی ورکنگ ود دا چائلڈ، تاکہ وہ بچے کو گریٹنگ سکھا سکیں، ان کے ڈیلی روٹینس میں یہ کر سکیں کہ بچے کو تھینک یو پلیز کہنا، جس سے بچہ جو ہوتا ہے وہ سوشلی کنیکٹ کرتا ہے اور تھوڑا انٹریکشن اس کی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے اوکوپیشنل تھراپی. اوکوپیشنل تھراپی از آلسو دا ون آف دا میجر تھراپی ٹو ریڈیوس دا سمٹمس لائک ڈیفیکلٹی وتھ فائن موٹر اسکلس سچ ایز یوزنگ یوٹینسلس اور گرپنگ دا ٹوائز. یہ ان کے اس کے ڈسکرپشن میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پکنگ اپ اسمال آبجیکٹس اور یوزنگ پلے ڈو. اگر ہم ڈیلی اپلیکیشن کی لائف کی اس بات کریں تو ہیونگ دا چائلڈ ود ان کے جو چائلڈ اگر ان کے پاس چائلڈ کو لے کر اس سے میل پریپریشن کروائیں، ان کی اسٹیئرنگ کروائیں، یا پھر فار ایگزامپل اگر کلاس میں ٹیچر موجود ہے، ٹیچر کے بچہ جو ہے وہ پینسل نہیں پکڑ پا رہا تو ٹیچر اس کی ہیلپ کرے کہ پینسل کو کس طرح گرپ کرنا ہے اور کس طرح پکڑ کے اس کو کام رائٹنگ کی ہینڈ رائٹنگ اس کی امپروو کرنی ہے. یہ ٹیچر کی جو اگر وہ ایکسپرٹیز ہیں یا پھر انہیں ٹریننگ لی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ایزی ہوگا. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی. ڈیفیکلٹی آرٹیکولیٹنگ ورڈس. یہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے جب بات کو صحیح سے کنوے نہیں کر پاتے تو ان کے لیے ورڈس کو آرٹیکولیٹ کرنا، اس کو بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ وہ جو اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ پریکٹس کرواتے ہیں سچ ورڈس ساؤنڈس، اور جیسے کہ تھا اور شا، جیسے ایپل، با بول، یہ ان کو اسپیسیفک ورڈس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ ان کی جو اسپیچ جو ہے وہ تھوڑی امپروو کی جائے اور ان کی کنورسیشن کو بہتر کیا جا سکے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے بہت ساری ٹیکنیکس گھر میں یوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ بچوں کے ساتھ مل کر بکس کو ریڈ کریں اور پوائنٹنگ آؤٹ دا ورڈس سو دیٹ دا چائلڈ کین لرن مور افیکٹولی اور ریکگنائز دا ورڈس. دس کین امپروو دیئر اسپیچ تھراپی اسپیچ بائی دا اسپیچ تھراپی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سپورٹنگ آٹسٹک چلڈرن ان دا کلاس روم. دا رول آف ٹیچرس. Teachers are typically considered part of primary support system for autistic children because teachers are play a crucial role in the providing educational support and guidance in the classroom settings. So they need to work closely with the child and with the support staff to collaborate with the parents and therapists to give the proper develop and implement individualized plans. انڈیویجولائز پلانس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تھراپی ٹیچر کی اسٹریٹجیز میں. ٹیچنگ اسٹریٹجیز آر ڈفرینٹ فار ایوری آٹسٹک چائلڈ بیکاز ایوری آٹسٹک چائلڈ ہیز دیئر اون اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. سو یہ جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں وہ ہر اس چائلڈ پر اس کی اپنے گولس اور اس کی نیڈس کے اکارڈنگ یوز کی جا سکتی ہیں. جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بریکنگ ڈاؤن اسکلس. Break down complex skills into smaller manageable parts. Focus on one skill at a time, as such as initiating conversations or sharing with others. اب اس میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ان کے جو اسکلز ہیں وہ ون اسکل ایٹ اے ٹائم ان کو سکھائی جائے. کہ فار ایگزامپل اگر ٹیچر نے کوئی انسٹرکشن دی ہے تو ان کی جو انسٹرکشن ہے ان کو اچیویبل وے میں اسپلٹ کر سکیں وہ خود. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور وہ اپنے سکسیز کو along the way ریئلائز کر پائیں گے. بریکنگ ڈاؤن دا اسکلس میں ہمارے پاس آ سکتا ہے کہ ہم لوگ ان کے اس طرح بات کی ہے کہ ان کے شیئرنگ ود ادرس یا پھر کنورسیشن جو ہوتی ہے انیشیٹنگ کرنا وہ ان کو ایک ٹائم پہ ایک ہی اسکل سکھائی جائے. یا آئی کانٹیکٹ کیسے مینٹین کرنا ہے، چیزوں کو کیسے گرپ کرنا ہے، یہ ایک اسکل ایک ہی ٹائم پر سکھائی جائے. کہ پینسل اگر پکڑنی ہے تو پینسل کو کس طرح ہولڈ کرنا ہے، یہ اسکل پہلے سکھائی جائے. اس کے بعد یہ سکھایا جائے کہ پینسل کو لکھنا کس طرح ہے، یا پھر آگے شیئرنگ ود اپنے پیئرس کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے وہ بات کی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے انڈیویجولائز انٹرونشن پلان. انڈیویجولائز انٹرونشن پلان یہ تب یوز کیا جاتا ہے جب ٹیلر ٹو دا اسپیسیفک چائلڈ اسپیسیفک نیڈز اینڈ گولس.
انڈیویجولائز پلانس بنائے جاتے ہیں جب چائلڈس کے اپنے ان کے جو ڈیفیسٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو کور کیا جائے اور ان کے نیڈس یا ان کے جو انٹرسٹ کے ایریاز ہوتے ہیں ان پہ فوکس کر کے ان کے اسی اکارڈنگ پلانس بنائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ پلانس ٹاک ٹو دا ادر ٹیچرس اینڈ دا سپورٹ اسٹاف اور ٹو دا پیرنٹس، تاکہ وہ بچے کے ان اسٹرکٹ پیٹرنس کو فالو کر سکیں اور ان کے لیے مینیج کرنا ایزی ہو سکے۔ اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچے کی جو ڈیلی روٹین یا اسکیجول ہوتا ہے اس کو ایک شیٹ یا کی فارم پر، ایک پینل کی فارم میں ہم لوگ لیں اور اس کو پھر باقی ٹیچرز یا باقی سپورٹ اسٹاف کے ساتھ شیئر کریں۔ تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں ہمارے پاس وربل پریز آ سکتا ہے، اسٹیکرز آ سکتے ہیں ٹو انکریج دا چائلڈ، اور جس سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر پازیٹیو ری انفورسمنٹ بچے کو دی جائے گی، جو ان کے اگر ہم ان سے ڈیزائرڈ بیہیویئر چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کنورسیشن اسٹارٹ کریں، تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ پیئرز میں ان کی انٹریکشن گروپ میں کروائیں، ان کو گروپ ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ وہ لوگ کنورسیشن اپنی جو پیئرس کے ساتھ ہے اس کو مینٹین کر سکیں اور اپنے آپ کو سوشلی انٹریکٹ کریں۔ اور ڈائناسورس کی ڈرائنگ کو کرنے کے لیے اس کو گرین کلر بہت پسند ہے اور وہ موسٹلی گرین کلر ہی یوز کرتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑے اسپورٹس کی طرف بھی آئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ڈرائنگ کو گریجولی اس کی چینج کریں۔ فار ایگزامپل کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ بال کی ڈرائنگ کرو، اب بال میں بے شک وہ جا کر اس میں گرین کلر ہی کرے، لیکن اس کی گریجول انکریز جو ہوگا، گریجول جو اس کا چینج ہوگا وہ اس کو زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اسٹرکٹ روٹین سے اس کو ہٹانا اس کے لیے کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک آٹسٹک چلڈرن کے لیے۔ سو موونگ نیکسٹ، جو ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیشن اسکولز ہیں پاکستان میں، دیر آر مینی ڈسپائٹ دا چیلنجز جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں، لینڈسکیپ از سلولی امپروونگ، جس میں ہمارے پاس نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، آرگنائزیشنز لائک دا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ویلفیئر ٹرسٹ، روشنی ہیلپ لائن اینڈ ٹریننگ اینڈ اویئرنیس انیشیٹیوز ان آٹزم آر ڈوئنگ دیئر کروشل ورک ان، یہ بہت زیادہ ٹیچرس کی پیرنٹ اینڈ ٹریننگ اور ٹیچر ورک شاپس پہ بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لوگ اسکولس کی بات کریں تو اسکول اینڈ ستارے ان لاہور، یہ ایک آٹسٹک بچوں کا اسپیشل نیڈ ایجوکیشن اسکول ہے، جس میں دا امین ریمیڈیل اسکول اینڈ ستارے آ جاتا ہے، جو اس کی برانچ اسلام آباد برانچ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دا پاکستان سینٹر فار آٹزم، یہ کراچی میں ہے، پھر طلحہ آٹزم سینٹر ان پشاور اور المدثر اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس بہاول۔ یہ سارے وہ انسٹیٹیوٹس ہیں فیمس جو آٹسٹک چلڈرن پر اور ان کی ایجوکیشن پر کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ جو اپنے ڈیلی لائف کے چیلنجز ہیں ان کو کوپ اپ کر سکیں اور اپنی روٹین اور اپنے اسکیجول کو ڈیلی نارمل پیپل یا نارمل اسٹوڈنٹس یا نارمل چائلڈس کی طرح کر سکیں۔ موونگ فارورڈ ٹو کنکلوژن، so there are the famous autistic personalities which are known for breaking the barriers and inspiring others، جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں انٹرپرینور اینڈ بزنس میگنیٹ ایلان مسک who has spoken publicly about his Asperger's syndrome diagnosis. Asperger's syndrome is under the umbrella of the autism spectrum disorder. So next ہمارے پاس آتی ہیں ایک کافی جن نے کافی انسپائر کی ہے کافی آٹسٹک پیپلس کو، اقرا بابر، an autistic Muslim writer and artist who shares her experiences and perspectives on autism, Islam and identity. She talks about how her autism helps her focus and enjoy the activities even during جب کہ ان کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے رمضان کی فاسٹنگ کا۔ اسلام کا پرسپیکٹیو ان کو کافی زیادہ اس میں اس کی ہیلپ ملی کہ ان نے اپنے آٹزم کو کور اپ کیا اور ایک اپنی جو گولز تھے وہ لائف کے وہ اچیو کیے۔ سو کنکلوژن از کہ آٹزم از ناٹ این illness. Being autistic does not mean you have an illness or disease. It means your brain works in a different way from other people. So to conclude my words by the insightful words of the Stuart Duncan, who said that autism is not a disability, it is a different ability. Autistic جو بچے ہوتے ہیں وہ
ان کی ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں، بلکہ وہ دے آر ناٹ ریکگنائزڈ بائی دیئر چیلنجز، دے آر ریکگنائزڈ بائی دیئر اسٹرینتھس اینڈ ایبلٹیز. تو اسٹار ڈنکن کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم آٹسٹک بچوں کو ان کی ایبلٹیز کے تھرو جانتے ہیں، نہ کہ ان کے ویکنیسز کے تھرو. اور may Allah accept our efforts in the guidance of providing the knowledge about the autism and providing support to the autistic children. And also help us to believe or accept that autism is not a difference, is not a disability, but it is a difference in ability and not a deficit. That's all from my side. Thank you.